जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत और ये खित्ता पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है। पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? आज पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नया प्रोजेक्ट 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेके आए हैं, उड़ान पाकिस्तान। जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है ये, उड़ान पाकिस्तान के नाम से, जिसमें हम होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान है ये। हमारा अपना प्लान है, कहीं से बाहर से नहीं लेके आए हम। आई विश कि ये हम प्लान क्या हमारी लीडरशिप पहले नहीं कर सकती थी? क्या हमारे अदारे पहले नहीं ऐसा सोच सकते थे? क्या हमने देखा नहीं? जिस अंदाज से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम 2047 तक 38 करोड़ का मुल्क हो जाएंगे। क्या 38 करोड़ मुल्क के लोगों के लिए डू वी हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डू वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, डू वी हैव सफिशिएंट जिसे कहते हैं अनाज। अब की जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, उसकी चीजें पूरी करने के लिए जो 5 ईज हुकूमत ने गिनाए हैं। ई पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रॉन्ग करना है। इक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, फूड, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे डर सिर्फ इतना है कि ये बातें जो हैं सिर्फ प्रेजेंटेशंस में ना रह जाए। ये प्रेजेंटेशंस पहले भी दी गई हैं। आई विश कि ये प्रेजेंटेशन जो हैं अब डिलीवर करें। क्या हमने खुद ही अपने मुल्क के अंदर कुल्हाड़ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी? आज इस मुल्क की इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे है। आप इमेजिन करें कि इस मुल्क के अंदर इतनी जान है कि दोबारा आपकी इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई। आपका जो काइबर है, आपका जो एक जो जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट जो है, आज आपका इंटरेस्ट रेट 13% पे है। हम जो इन्फ्लेशन है वो 5% पे है। यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एटलीस्ट स्टेबल हो गई। अब तो इमरान खान जेल में बैठ के कह रहा है, इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा है कि हुकूमत डिफॉल्ट होने से भी बच गई और हुकूमत जो है उसने अपने आप को डिलीवर भी कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं इस मुल्क को चलने देते? किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। अब वो जिसे पंजाबी कहते ने, अपने आप को अब बंदा क्या कोसता रहे? हम खुद ही लोग हैं, हम खुद हैं वो लोग जो अपने आप को कोसते कोसते रहना चाहिए हमें जब तक। और मैं देखता हूं सारा टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कभी ये कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारी रुकावटें क्या है, हमारी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। एक ही डिस्कशन पाकिस्तान पे टीवी पे होती है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। पाकिस्तान का मीडिया डजंट डिस्कस एनीथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी। दे ऑलवेज डिस्कस वन थिंग कि एक बंदे को बाहर निकालो। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन लगती है, यार इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक बंदा है और लोग नहीं रहते। ये जो 25-26 करोड़ की हम बात करते हैं, ये क्या उनका मुल्क नहीं है? और हम आज क्यों पीछे हैं? हमने ऐसे बड़े 5 साल मंसूबे बनाए हैं, क्यों हम पीछे हैं? बिकॉज हम डिलीवरी नहीं करने देते। मुझे याद है इमरान खान साहब जाने से पहले जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, डेलिबरेटली तेल की कीमतें इतनी सस्ती कर गए और आईएमएफ का मुआहदा तोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आईएमएफ हुकूमत से नाराज होगी, इनसे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैं कहूंगा ये है वो लोग जिनको तुम लेके आए हो। मैं ही अच्छा था, मुल्क चला रहा था। जब सियासतदान ये काम करें एंड देन हमारे ही लीडर आईएमएफ को खत लिखें और ये कहें कि सर जी पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम ना दीजिएगा, मुझे ये बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा जो ऐसे करता है? मैं तो सिर्फ इस चीज को जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ इस चीज को जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो दुनिया को खत लिखे और कहे पाइन पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन ना दें? आज पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो रहा है। आज पाकिस्तान दोबारा कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके
یہ جو ہم 5 ایئرز اکنامک پروگرام لے کے آئے ہیں، یہ نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پروگرام ہے، یہ جو ہم لے کے آئے ہیں، اس سے کوئی ہمارا ایسا راستہ بن جائے، ہم کہہ سکیں کہ یار دیکھو ہم بھی ترقی کر رہے ہیں۔ آج پریزنٹیشن جو دی گئی ہیں، اس میں ہمارے جو پلاننگ کمیشن کے چیئرمین ہیں منسٹر صاحب تھے، وہ مانتے ہیں کہ انڈیا، سری لنکا سب آگے نکل گئے ہیں، بنگلہ دیش آگے نکل گئے، سب مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ ظاہری بات ہے رسپانسبلٹی فکس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم رسپانسبلٹی فکس کریں گے تو وہ تو بڑا لمبا کام ہے۔ آج ملک کے اندر what I can understand is آج ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہے بیکاز ایک حکومت ہے، ایک ملٹری ہے، بیوروکریسی ہے، سارے ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے پتا چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو کمپٹیشن انڈیا کے ساتھ ہے، بھائی انڈیا کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر سوچیں وہ کس طرح امریکہ، جاپان، جرمنی، یورپ کے ساتھ وہ کس طرح ان کے تعلقات مضبوط ہو گئے ہیں۔ وہ کوئی امریکنز نے یا یورپینز نے یا باقی ممالک نے انڈیا کو بھیک نہیں دی، انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں انڈیا نے کہ آج دنیا ان کے پاس چل کے آتی ہے۔ ادھر جرمنی کے چانسلر کا جہاز ابھی انڈیا کی ہواؤں سے نکلتا ہے تو اسپین کے پریزیڈنٹ انڈیا لینڈ کر جاتے ہیں، بیکاز سب کو پتا ہے کہ بیکاز وی ہیو ٹو ورک۔ انڈیا کے ساتھ آج کام نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے، انڈیا کے ساتھ کام نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہے پوزیشن۔ تو یہ چیزیں سمجھتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جناب اکنامک پلان چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ او بھائی اب کچھ کرنا شروع کر دیں۔ امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، کیسے امپاور کریں گے ہم لوگوں کو؟ کس کو امپاور کرنا ہے؟ اس یوتھ کو امپاور کریں جن کے لیے سلو انٹرنیٹ ہے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ کیسی شارک ہے، یہ کیسی مچھلیاں ہیں عربین سی کے اندر یا انٹرنیشنل واٹر کے اندر جو ہمیشہ پاکستان کے اندر جو کیبلز آتی ہیں انٹرنیٹ لے کے انہی کیبلز کو کھا جاتی ہیں۔ یہ مچھلیوں کو پاکستان کی ترقی سے کیا پرابلم ہے؟ اب بات تو صحیح ہے ان کی کہ یہ ہمارا انٹرنیٹ ہی کیوں سلو ہوتا ہے، یہ کہاں سے سلو ہوتا ہے؟ پاکستان نے اگر واقعی ترقی کرنی ہے اور جس سپیڈ سے ہماری آبادی 2.5% کی ریشو سے بڑھ رہی ہے یا 2.6%، خطے میں سب سے زیادہ ہے، اتنے بچے کہاں پیدا نہیں ہوتے؟ بھائی ایکسپورٹ کرنی ہے۔ ہم دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اس ملک کے اندر جب تک ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوگی تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گے۔ اس ملک کے اندر آج بھی آپ کی جو اکانومی ہے $1 ٹریلین سے زیادہ ہے، ڈاکومنٹڈ صرف $300 ارب ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ $30 بلین آپ کی آتی ہے، آپ کی $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے، $33 بلین کی فورن ریمیٹنس ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ جو فورن ریمیٹنس ہے کیا اس میں حوالہ ہنڈی نہیں ہے؟ حوالہ ہنڈی نہیں ہے؟ کیا لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ کیا حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان نہیں بیچتے؟ بینکنگ چینلز کے ذریعے $33 بلین آتا ہے، انڈیا میں یہی پیسہ $129 بلین آتا ہے۔ بینکنگ چینلز کے ذریعے اگر پاکستان میں 33 بلین آتا ہے تو جو پیسہ یہاں سے جاتا ہے اور جو پیسہ یہاں پہ آتا ہے ان دا ہنڈی وہ کتنا ہوگا؟ اس سے کم تو نہیں ہوگا۔ اگر 33 بلین آ رہا ہے بینکنگ چینل سے تو اتنا ہی پیسہ ایسا ہوگا، اتنا ہی پیسہ ایسا ہوگا جو ادر مین سے آ رہا ہے۔ اور جو آپ کی دوست آپ دیکھیں نا، پنجاب میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، خیبر پختونخوا، آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے اندر لوگ بینکوں میں پیسہ اس لیے جمع نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس میں انٹرسٹ بیس اکانومی ہے، سود حرام ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے جو بینکس ہیں ان کے اندر ایسی خواتین کو بٹھایا جا رہا ہے جو نقاب پہنے، برقع پہنے، تاکہ لوگوں کا اسلامک بینکنگ ہو، تاکہ لوگوں کا دھیان ہم دوبارہ بینکنگ طرف لے کے آئیں۔ ایسا نظام دیا جا رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب ہم کون سی ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ کھاتے بھی یہیں سے ہیں اور اس ملک کو دینا بھی کچھ نہیں چاہتے۔ جب تک آپ اس ملک کو دیں گے نہیں
یہ ملک آپ کو واپس کیسے, حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ بھائی حکومت نے پیسہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے, وہ جنریٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ سسٹم سے. اگر حکومت کو آپ ٹیکس نہیں دو گے تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسہ آئے گا بھائی؟ حکومت کو ٹیکس دو گے تو حکومت ڈیولپمنٹ کرے گی نا. اینڈ دین ہم حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کیسے کریں؟ جس طرح ملک کے اندر نظام چلتا ہے کہ لیڈرشپ یہاں پہ جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اگر یہ کہے کہ فوج ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے تو ہم وزیر اعظم بن کے تبدیلی لے آئیں گے. مطلب لوگ لیڈرشپ کو عوام کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. لیڈرشپ عوام کے اوپر سوچتی نہیں ہے کہ اس کا بھی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فوج کرے, فوج جو کرے فوج کرے. دیکھیں فوج کیا کیا کرے. فوج انلیگل اسپیکٹرم میں بھی جائے, فوج طالبان کو بھی مینج کرے, فوج انڈیا کا تھریٹ بھی دیکھے, فوج جو ہے وہ آپ کی SIFC کو بھی دیکھے, فوج کن کن چیزوں کو دیکھے. فوج کو اتنا سٹریچ کر دیا ہے ہمارے سسٹم نے. دیکھیں نا, اب جو لوگ دہشت گردی یا دہشت گرد گروپوں کو جوائن کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, اس کی لاجک ڈھونڈیں. جب سکولز اچھے نہیں ہوں گے, کالجز اچھے نہیں ہوں گے, ڈی ریڈیکلائزیشن پراپر ریڈیکلائزیشن ہوگی معاشروں کے اندر, تو لوگ سمجھتے ہیں ان سکولوں میں جانے سے اچھا آپ طالبان کے پاس چلے جائیں. وہ آپ کو جنت بھی پرومس کرتے ہیں, دنیا میں بھی آپ کو ریسورسز دیں گے. آبادی اتنی زیادہ ہے کہ پیرنٹس کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے نام نہیں یاد کر سکتے, اس حد تک آبادی بڑھا دی ہوئی ہے. جس طرح طالبان نے یہ کیا ہے کہ ونڈوز نہیں ہوں گی گھروں کے اندر, اس طرح پاکستان کے اندر بھی ایسا نظام موجود ہے جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے 12 15 18 بچے پیدا کر رہے ہیں اور حکومت کے اوپر وہ ایک برڈن بوجھ ڈال رہے ہیں. ہم نے کیسے اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے؟ آج ہم یہ تو مان گئے ہیں کہ بھارت اور باقی دنیا ہم سے خطہ ترقی کر رہا ہے. او بھائی اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ اس سے آگے بھی تو کچھ بتائیں نا. اس سے آگے بھی تو کچھ بتائیں کہ ہاں جی اس کا پلان یہ ہے. یہ جو 5 سالہ منصوبہ ہم دے رہے ہیں کیا یہ واقعی چلے گا کہ نہیں چلے گا, یا اس کو راستے میں روک دیا جائے گا؟ ایک سوال ہے نا, کیا یہ 5 سالہ منصوبہ چلے گا یا اس کو روک دیا جائے گا؟ بھائی صاحب یہ ہے سوال, یہ کرنے والا سوال ہے, اس کا جواب دے دیں آپ. کیا یہ 5 سالہ جو منصوبہ ہے یہ چلے گا یا اس کو روک دیا جائے گا؟ اینڈ دین پھر بیچ میں کوئی اور چیز آ جائے گی. انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مان ہی لیا ہے کہ بھارت اور خطہ گرو کر رہا ہے تو ہم بھی گرو کر سکتے ہیں. کیپیبلٹی ہمارے پاس بھی موجود ہے, ریسورسز ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہمارے پاس کانٹینیوٹی نہیں ہے, ایک کانٹینیوٹی نہیں ہے, دوسرا کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں اپنے اداروں کے اوپر, سسٹم کے اوپر کریڈیبلٹی. آپ مجھے بتائیں, جب آپ کے ملک کا ایک پولیٹیشین یہ کہے اور اپنے کہے کہ جی وہ لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں پاکستان میں ریمیٹنس نہ بھیجیں, یہ حکومت چور ہے اور مجھے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کی حکومت سے 50,000 قسم کے اختلاف ہیں, آپ جائیں, آپ پارلیمنٹ میں سڑکوں پہ احتجاج کریں, جلد سے جلوس نکالیں, لیکن آپ اپنے ملک کی اکانومی کو کیوں ہرٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ 100% حق ہے جلد سے جلوس نکالنے کا, لیکن آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ اکانومی خراب کرنے کی بات کریں؟ آپ ملک کے اندر ریمیٹنس نہ لے کے آئیں. ویری انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. میں تو اس کو دیکھتا ہوں, جب اس کو سنتا ہوں کہ ہماری اپنی لیڈرشپ, ہمارے اپنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ملک کے اندر پیسے نہ بھیجنا. بھائی ملک کے اندر پیسے نہیں آئیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں مجھے سڑک بھی ملے, مجھے ٹرانسپورٹ بھی ملے, مجھے ہاسپٹل بھی ملے, حکومت کہاں سے پیسہ جنریٹ کرے گی؟ حکومت کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں گے, حکومت کو ٹیکس دیں گے تو حکومت ہمارے اوپر پیسہ لگائے گی نا. ہر بندہ حکومت سے چھیننا چاہتا ہے, حکومت سے نوچنا چاہتا ہے, لیکن حکومت کو دینا کچھ نہیں چاہتا. اور حکومت بھی جب پھر عیاشیاں اور اللہ تللے کرتی ہے تو لوگ ظاہری بات ہے اس سے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. حکومت کے اللہ تللوں سے عوام ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب عوام دیکھتے ہیں کہ پروٹوکول چل رہے ہیں, پروٹوکول چل رہے ہیں, پروٹوکول چل رہے ہیں, پروٹوکول کروڑوں اربوں روپیہ اس ملک کے اندر پروٹوکولز پہ لگ جاتا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے 2 قسم کے پاکستان آتے ہیں سامنے. ایک پاکستان تو نہیں ہوتا, 2 پاکستان ہے. تو پھر ہم آخر میں ماننا پڑتا ہے ہماری حکومت کو, ہاں جی انڈیا آگے نکل گیا. یہ 2025 کا یہ ہم نے ایگری کیا ہے کہ انڈیا ہم سے آگے
نکل گئے. یہ آج ہمارے سیاستدانوں نے ایکسیپٹ کیا, لیکن اس کا ریمیڈی کیا ہے؟ ریمیڈی دی تو صحیح ہے کہ آگے کیسے جانا ہے, پر اس کے اندر کنٹینیوٹی بھی رہنی چاہیے.